إنما يخشى الله من عباده العلماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप हज़रात के सवालों के जवाब पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें। इंशाअल्लाह आप हज़रात इन तमाम मसाइल के आलिम बनने जा रहे हैं अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकत नमाज नफल से ज़्यादा अफजल है, ख्वाह वो उस वक्त का अमल हो या ना हो। तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल आप सीख जाएंगे, जिससे कि आपको कई हज़ार नमाज नफल पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला मसला सुने। मुफ्ती साहब, निकाह के कितने फ़राइज़ है और कितने वाजिबात है और कितनी सुन्नतें हैं, और निकाह की उजरत लेना कहाँ से साबित है, और ये उजरत किसके ज़िम्मे होती है, लड़की वाले के या लड़के वाले के, और इस उजरत को मस्जिद व मदरसा में देना कैसा है। ये एक सवाल किया गया है। बाकी सवाल अभी बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह इसी वीडियो में पेश किए जाएंगे। वीडियो में बने रहना। निकाह के भाई 2 फ़र्ज़ हैं। निकाह के 2 फ़राइज़ हैं निकाह के। नंबर 1 ईजाब व कबूल। नंबर 2 गवाहों का होना। ये तो हो गए निकाह के फ़राइज़। एक वाजिब है महर मुकर्रर करके उसको अदा करना। महर मुकर्रर करके उसको अदा करना, ये एक वाजिब हो गया। 3 सुन्नतें हैं। कितनी हैं? 3 सुन्नतें। नंबर 1 निकाह का खुतबा, नंबर 2 किसी मीठी चीज़ का तकसीम करना, और नंबर 3 वलीमा करना। ये 3 सुन्नतें हैं। इसके अलावा जितनी भी निकाह में बातें हो रही है, मंडा करना, भात लेना, भात देना, मेहंदी, और ये जितनी भी रस्में हैं, ये सब की सब गैरों की रस्में हैं। शरीयत में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इन रस्मों को रस्म समझ के ही कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उन्हीं में शुमार होगा। और अगर इन रस्मों को आप अपने ऊपर वाजिब समझते हैं तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। लोग कहते हैं जी हमारे निकाह में बरकत नहीं है, बच्चों में लड़ाई होती है, मियाँ बीवी की बनती नहीं। तो भाई जब शरीयत के ख़िलाफ़ चलेंगे तो फिर ये काम होंगे। ये काम होंगे, आपके बच्चे भी लड़ेंगे आपस में, मियाँ बीवी भी लड़ेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, तलाक तक नौबत चली जाती है, 2 ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। शरीयत से थोड़ा सा हटे तो बहुत कुछ बर्बादी लेकर आती है। शरीयत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी जब गुज़रती है। तो ये तो हो गया भाई फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत। अब ये जो सवाल किया गया है कि निकाह की उजरत लेना कहाँ से साबित है, तो भाई निकाह की उजरत कोई भी नहीं लेता। निकाह पढ़ाने की उजरत कोई भी नहीं लेता, कोई नहीं लेता। ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, ना ही सहाबाए किराम ने ली, ना ही ताबईन ने ली, नहीं तबा ताबईन ने ली, किसी ने नहीं ली। आज भी कोई मौलवी जब निकाह पढ़ाता है, कोई काजी निकाह पढ़ाता है तो उजरत नहीं लेता। फिर ये जो पैसे आप देते हैं ये क्या है, ये सवाल खड़ा होता है ना। ये है भाई उनकी मेहनत, काजी साहब की, इमाम साहब की मेहनत है ये। वो आपके साथ पूरा दिन खर्च करता है। कभी वो लड़की के पास जाता है उसके सिग्नेचर लेने के लिए, कभी वो फार्म भरता है, कभी वो गवाह के पास जाता है, कभी वो वली के पास जाता है, कभी वो लड़के के पास जाता है। इस तरीके से उसको ना ये समझ लीजिए कि वो अपनी मजदूरी ले रहा है, समझ गए ना। तो वो उजरत जो लेता है वो इन चीज़ों की लेता है। निकाह के जो फार्म है वो अपने इस्तेमाल कर रहा है, कलम है वो अपना इस्तेमाल कर रहा है, अंगूठा लगाने के लिए जो पैड होता है वो अपना इस्तेमाल कर रहा है, और फिर इस काम के लिए वो भागा दौड़ा फिरता है। तो ये उजरत उस चीज़ की है, ना कि निकाह पढ़ाने की। अगर आप खुद इस अपने अंदर ये गट्स पाते हैं कि आप अपना खुद का निकाह पढ़ा सकते हैं तो फिर काजी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद खुतबा पढ़े और लड़की को सामने रख के या उसके वली को सामने रख के फ़ौरन कहे कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, और लड़की का वली कह दे हाँ हमने कबूल किया, हो गया निकाह, बस काजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
آپ خود اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کریں نا. جتنی خرافات جو ہے شادیوں میں ہوتی ہے اس پہ کبھی فتویٰ نہیں لوئیں گے آپ لوگ. فتویٰ لیتے ہیں آپ امام صاحب پیسے کیوں لے رہا ہے, قاضی پیسے کیوں لے رہا ہے, یہ اجرت کہاں سے ثابت ہے. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بارات کہاں سے ثابت ہے. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اتنی رسومات جو ہو رہی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ لڑکی والے سے قورمے, بریانی اور نہاری اور اسٹو اور میٹھے میں کسٹرڈ اور فلانا چیزیں اور ڈھمکانا چیزیں جو مانگتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے. اس وقت آپ کو جو ہے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے فتویٰ دیا اور آپ لوگوں نے فتویٰ لیا تو یہ جو لک میں حرام کے اتار رہے ہو نا لڑکی والے کی طرف سے, حرام کے لک میں جو حلق سے نیچے اتارتے ہو, پھر یہ اترنے بند ہو جائیں گے. پھر آپ کی واہ واہ نہیں ہوگی. اور ایسے ہی کمبخت لڑکی والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نام, اپنی ناک بچانے کے لیے, اونچی کرنے کے لیے شریعت کے خلاف جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ جو اجرت کا سوال ہے نا, پہلے آپ جو ہے ان چیزوں پہ فتویٰ لے جو شریعت میں بالکل ہی جائز نہیں ہے. یہاں تو جو ہے مزدوری کا معاملہ ہے. وہ کون سی مزدوری ہے؟ وہ تو آپ لوگوں نے مجبوری بنا رکھا ہے. تو اس پہ فوکس کریں نا. امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ اجرت لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, نکاح کی اجرت کسی نے نہیں لی. اپنے کام کی آج جو امام صاحب اجرت لے رہے ہیں, قاضی لے رہے ہیں, وہ صرف اپنے کام کی لے رہے ہیں, نہ کہ نکاح پڑھانے کی. اچھا جی, یہ اجرت دینا ذمے کس کے ہے؟ دیکھیں, اگر لڑکی والا اپنی طرف سے لے کے جاتا ہے قاضی کو, امام کو نکاح پڑھانے کے لیے, تو لڑکی والے کے ذمہ ہے. لڑکے والے سے سوال نہیں کر سکتا. وہ بالکل بھی لڑکے والے سے سوال نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے یہ اجرت لڑکے والے دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر لڑکی والا لے کے گیا ہے تو لڑکی والے کے ذمہ ہے, اور لڑکے والا لے کے گیا ہے قاضی کو, امام کو, تو پھر لڑکے والے کے ذمہ ہے. لڑکی والا بالکل نہیں دے سکتا. ہاں ایک بات ہے, اگر لڑکی والا قاضی کو, امام کو لے کے گیا ہے اور اس نے اجرت دے دی, اب لڑکے والے سے قاضی صاحب, امام صاحب سوال نہ کرے. اگر سوال کریں گے اور انہوں نے دیا تو یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, بالکل حرام ہے. یہ اپنی طرف سے, اپنی مرضی سے اگر بطور ہدیہ لڑکے والے کچھ دے دے تو لے سکتے ہیں بطور ہدیہ. سوال نہیں کر سکتے, کسی سے کہلوا نہیں سکتے. اسی طریقے سے اگر لڑکے والے قاضی صاحب کو, امام صاحب کو لے کے گئے ہیں اور وہ اجرت دے دیتے ہیں, اور پھر خوش ہو کے کہ بھئی ہماری بیٹی کا نکاح امام صاحب نے پڑھایا ہے, خوش ہو کے بطور ہدیہ کچھ دے دیتے ہیں, تو وہ لے سکتے ہیں. لیکن اپنی نیتوں کو ٹٹول لینا ایک مرتبہ پھر, کہ کہیں ایسی نیت تو نہیں کر رکھی کہ بھئی ادھر سے بھی ملے گا, ادھر سے بھی ملے گا. خوب دھیان رکھے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا داو مدار نیت پہ ہے. اگر آپ کی نیت میں ذرا بھی کھوٹ آیا تو سارا کا سارا معاملہ جو مخالف پارٹی سے ملے گا, جو آپ کو لے کے نہیں گئی, اس کی طرف سے جو ملے گا وہ سب کا سب آپ کے لیے حرام ہے. بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ڈسکرپشن میں پیش کروں گا, اس کو پڑھ لیجئے گا. اچھا جی, سوال یہ بھی کیا گیا ہے اس میں کہ یہ اجرت مسجد اور مدارس کو دینا کیسا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اب چونکہ یہ اجرت امام صاحب کی ہے, ہدیہ امام صاحب کا ہے, تو آپ اس کو نہ تو مسجد میں دے سکتے اور نہ ہی اس کو مدرسے میں دے سکتے. حتیٰ کہ اگر آپ کے جانکار کوئی اور دوسرے امام صاحب ہے, نکاح کسی اور نے پڑھایا اور آپ اجرت ان کو دلوانا چاہتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس طریقے سے آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے. شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ دوسرا سوال, مفتی صاحب مارکیٹ سے سامان ادھار لے کر آگے منافع کے ساتھ بیچنا کیسا ہے؟ کہیں یہ گناہ تو نہیں؟ بالکل بھی گناہ نہیں ہے. بس یہ چیزیں دھیان رکھے کہ ایک تو قسم کھا کے نہیں بیچنا, دوسرا کوئی حرام کام نہیں کرنا, یعنی کہ کوئی حرام چیز جیسے کہ شراب, خنزیر یا کوئی حرام اشیاء ہے وہ چیز خرید فروخت نہیں کرنا. آپ مارکیٹ سے 20 روپے کی کوئی چیز ادھار لے کے آگے اس کو 22 روپے کی بیچ رہے ہیں نقد میں, بالکل جائز ہے آپ کے لیے, بالکل جائز ہے, کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن اگر آپ دلالی کرتے ہیں کہ بھئی ادھر سے بھی پیسے کھانے ہیں ادھر سے بھی کھانے ہیں, اور اس میں آپ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرتے, یہ دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ بھئی مجھے 18 روپے کی چیز یہاں سے ملنی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں 18 روپے کی بیچ رہا ہوں, اور بیچ میں یہ کسٹمر صرف لانے کا وہ ہے,
تو اس میں لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے دونوں پارٹی ملا دی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگ دوڑ جو کر رہے ہیں اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا سوال، مفتی صاحب ہمارے ساتھی صرف فضائل اعمال اور منتخب احادیث کے علاوہ کتابیں پڑھنے کو منع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے مشورہ میں بھی بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں، مشورے میں بیٹھے یا نہیں، کیونکہ اب مشورہ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھو میرے عزیزو، منتخب احادیث ہو چاہے فضائل اعمال ہو، ان کو اپنے اوپر پڑھنا واجب کرنا یہ بالکل سراسر جہالت کی بات ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا یہ تو اچھی بات ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، ابو داؤد وغیرہ ہے، یہ ساری کتابیں ہیں تو ان کو پڑھے۔ دوسری بات، آپ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ریاض الصالحین ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ بھئی مشورہ بھی ہونا بند ہو گیا، تو آپ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھائے، اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جب کسی چیز کو اپنے اوپر کوئی واجب کر لیتا ہے جو کہ اس ہی دور میں چیز بنی ہے، اسی دور میں اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے تو پھر یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور فضائل اعمال میں تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، آپ جو ہے سرچ کر کے دیکھ لیجئے ویب سائٹ پہ، فضائل اعمال میں من گھڑت روایتیں موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند خود اس کی تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فضائل اعمال سے تو بچ کے ہی رہے تو بہتر ہے۔ منتخب احادیث جو ہے اس میں تشریح نہیں ہے، اس میں صرف ترجمہ ہے، تو اس کو بھی صرف علماء حضرات ہی پڑھ سکتے ہیں، غیر عالم کے لیے وہ بھی پڑھنا مناسب نہیں ہے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں پڑھنے میں۔ تو میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ جو ہے کسی عالم کے پاس جا کے قرآن کا ایک رکوع روز یاد کر کے وہ سنانا شروع کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حافظ قرآن بن جائے گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے کوئی جیسے کہ ریاض الصالحین ہے یا کوئی اور کتاب ہے، تعلیم الاسلام ہے، بہشتی زیور ہے، فقہ کی کوئی کتاب پڑھنا شروع کرے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ سے سوال پورے قیامت کے دن میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے چلے کتنے لگائے، 4 مہینے کتنے لگائے، 10 دن کتنے لگائے، 3 دن کتنے لگائے، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے سوال ہوگا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو آپ جو ہے علماء کے پاس بیٹھے، قرآن سیکھے، مسائل سیکھے اور اپنے گھر والوں کو سکھائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کے مشورے میں بیٹھے اور آپ ان کو جو ہے اپریشیٹ کرے یا ان کے کام میں وہ مشورہ کرتے ہی نہیں۔ آج کل جو ہے بس یہی ہوتا ہے کہ تعلیم کون کرے گا، ملاقات کس سے ہوگی اور کہاں ہوگی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نہ کوئی دین سکھانے والا ہے، سکھائیں گے تو جب خود سیکھے ہوئے ہو، بس چلو میں لگے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کنارہ کر لیں۔ جتنے ساتھی آپ کنار کیے ہوئے بہتر ہے کہ کسی عالم سے جڑ جائے اور ان کی سرپرستی میں علم حاصل کرے دین کا۔ مفتی صاحب کیا تبلیغی جماعت کا طریقہ نبیوں والا طریقہ ہے، اور کیا ہم اس کو نبیوں والا کام کہہ سکتے ہیں؟ یہ طریقہ نبیوں والا نہیں ہے، یہ طریقہ نبیوں والا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ تبلیغ تو تمام امت پہ بھی فرض ہے، تمام نبیوں پہ بھی فرض رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبلیغ تو تمام امت پہ بھی فرض ہے اور تمام نبیوں پر بھی فرض رہی ہے، لیکن طریقہ جو ہے نہ ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ کسی اور نبی کا ہے، صاف ستھری بات ہے۔ یہ طریقہ ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر کوئی اس کو طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو یہ جاہل ہے، بدترین جاہل ہے، اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہے، کہ یہ اصلاحی کام ہے، اصلاحی کام ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس کو جو ہے لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے اس میں لگ کے، تو بالکل جو ہے اصلاحی کام کہہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے، اور تبلیغ جو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیر مسلموں کو کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے۔ تبلیغ تو جو ہے نا غیر مسلموں میں کی جاتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان اسی کو تبلیغ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تبلیغ نہیں، یہ تو اصلاحی جماعت ہے، تبلیغی جماعت نہیں ہے، اصلاحی جماعت ہے یہ۔ تو یہ نبیوں والا کام ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لیکن طریقہ کار نبیوں والا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل سراسر جہالت ہے، جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ ہی تو چلہ لگانے کے لیے گئے، نہ ہی 4 مہینے لگانے کے لیے گئے، نہ ہی 3 دن لگانے کے لیے گئے، نہ ہی جو ہے
10 दिन लगाने के लिए गए, ना ही साल लगाने के लिए गए, ना ही 2 साल लगाने के लिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबलीगी जमात में गए ही नहीं भाई। जब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की है 1300 साढ़े 1300 साल बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चले गए? मैं तो कहता हूँ कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत पहले गुजर चुकी, दुनिया से पर्दा फरमा चुके। तो ये नबियों वाला तरीक़ा नहीं है, इसको जो है नबियों वाला तरीक़ा कहना जहालत है। और अगर इसको वाकई ही अब नबियों वाला तरीक़ा मान के काम कर रहे हैं तो बिदात है, बिदात 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 है। फिर ये खुली। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। उम्मीद है कि बात को समझेंगे। मुझे गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी इस्लाह करे किसी ऐसे आलिम के पास बैठ के जिसका वक्त तबलीगी जमात में ना लग के आप लोगों की इस्लाह में लग रहा हो। मदारिस वाले उलमा से राबता करें। समझ में आ गई ना बात? अल्लाह ताला मुझे भी आपको हम सबको सही तरीक़े से इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।